नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम ढूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इस मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा वो है मेरी किताब जदलियाती लिबरलिज़म का एपिसोड नंबर 33, एपिसोड नंबर 33। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूँ और तवक्को ज़ाहिर करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व कारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात अब मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुकी है कि मादी मसाइल गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र से हल होते हैं और समाजी मसाइल जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र से हल होते हैं। मादी मसाइल को तो हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन समाजी मसाइल किस तरह हल होते हैं ये हमने कल स्टार्ट किया था और हमने दो मसाइल सामने रखे थे कि लिबास कैसा पहना जाए, ये पहला मसला था। दूसरा मसला था कि लड़के लड़की की शादी कैसे की जाए। ये दो मसाइल थे हमारे सामने। हमने मतलब इसको थोड़ा सा समझा था कि ये कैसे हल होते हैं। आज हम इन पर प्रैक्टिकल करेंगे, तजर्बा करेंगे, क्योंकि तजर्बात के बगैर तो कोई चीज़ दुरुस्त साबित नहीं हो सकती। जब तक किसी मामले में तजर्बा ना किया जाए तो उस चीज़ के सही या गलत होने का तस्फिया नहीं किया जा सकता। तो तजर्बात ज़रूरी हैं। गो मादी दुनिया में भी तजर्बात होते हैं, मादा की हैत तरकीब को साबित करने के लिए भी तजर्बात ज़रूरी हैं, लेकिन जो समाजी मामलात हैं, जो समाजी मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए भी तजर्बात की ज़रूरत है। हाँ जी, समाजी मसाइल को हल करने के लिए भी तजर्बात ज़रूरी हैं। तो ये मसाइल हमारे सामने दो थे कि लिबास कैसा पहना जाए और नंबर दो दूसरा मसला था ये था कि लड़का लड़की की शादी कैसे की जाए। ये दो मसाइल हैं। अब इन में से पहला मसला हम ले लेते हैं पहले कि लिबास कैसा पहना जाए। इस पर हम ये जो दोनों तर्ज़ फ़िक्र हैं, यानी कि जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र और गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। लिबास कैसा पहना जाए। अब पहले तो हम लेते हैं जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र। अब लिबास कैसा पहना जाए, इस पर हम जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र का इस्तेमाल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आया ये मसला जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र से हल होता है या नहीं होता कि लिबास कैसा पहना जाए। एक आदमी है खुशबाश खान, वो एक दुकान में आता है, कपड़े की दुकान में। वो कुछ कपड़ा ख़रीदना चाहता है और वो दुकानदार से कहता है अस्सलामु अलैकुम। दुकानदार कहता है वालेकुम अस्सलाम। फिर खुशबाश खान कहता है सर मैंने कुछ कपड़ा ख़रीदना है। तो दुकानदार उसको जवाबन कहता है जी हाज़िर हैं, बताइए कौन सा कपड़ा, को बोस की लेनी है, लिनन लेनी है, आपने आयरिश लेनी है, लेदर लेनी है, वाश एंड वियर, काटन, जो भी आपको पसंद हो तो आप बताएं। तो खुशबाश खान कहता है जी मुझे आप बोस की दिखा दें। दुकानदार जो है वो ऊपर से थान बोस्की का उतारता है, उसको बोस्की दिखाता है। वो कहता है जिसका रेट क्या है। खुशबाश खान पूछता है सर इसका रेट क्या है। दुकानदार बताता है इसका रेट है 100 रुपये फ़ी मीटर। खुशबाश खान कहता है सर इससे कोई बेहतर आपके पास बोस्की भी है। तो दुकानदार कहता हाँ इससे बेहतर बोस्की भी है। तो दुकानदार एक और थान नीचे उतारता और वो खोल कर कपड़ा जो है बोस्की का वो खुशबाश खान को दिखाता है। खुशबाश खान उसे देखता है, उसे वो पसंद आ जाता है और वो कहता सर इसका क्या रेट है। तो दुकानदार बताता है कि हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी की बोस्की है, इसकी कीमत जो है वो 150 रुपये फ़ी मीटर है। तो खुशबाश खान कहता सर इसमें से आप एक सूट मुझे काट के दे दें। दुकानदार उसको एक सूट का कपड़ा 7 मीटर वो काट के दे देता है। खुशबाश खान उसको उनकी अदायगी कर देता है पैसों की और कपड़ा लेकर वो अपना चल देता है खुशबाश खान। उसके बाद वो एक दर्जी के पास जाता है खुशबाश खान और दर्जी को कहता है मियाँ ये कपड़ा मेरा जो है मेरा सूट बना दें आप। तो दर्जी पूछता है मियाँ साहब सूट आपने जो बनवाना है
وہ آپ کا اپنا ہے یا کسی کا ہے؟ تو خوشباش خان کہتا ہے جی میرا اپنا سوٹ ہے۔ تو درزی پھر پوچھتا ہے بھی کیسا سوٹ بنانا ہے، اس کے کالر رکھنے ہیں یا بیم رکھنی ہے یا لمبائی کتنی ہو، اور اس کا جو ہے آستینیں جو ہیں وہ کھلی رکھنی ہے یا مطلب بٹن والی رکھنی ہے، یا کرتا بنانا ہے یا قمیض بنوانی ہے آپ نے۔ تو خوشباش خان اسے بتاتا ہے کہ میں نے کرتا بنوانا ہے، آپ آستینیں کھلی رکھیں اور کالر کی بجائے بیم لگا دیں، اور جو ہے وہ لمبائی بھی بتا دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنا بتا کر تو خوشباش خان جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ درزی کہتا ہے جی 2 دن بعد آپ آ جائیں، آپ کو سلا ہوا سوٹ آپ کو مل جائے گا۔ 2 دن بعد خوشباش خان آتا ہے تو درزی اس کو سلا ہوا سوٹ دے دیتا ہے۔ خوشباش خان اس کی ادائیگی کر کے پیسوں کی اپنا سوٹ لے جاتا ہے۔ یعنی اس کو سوٹ سلا ہوا مل گیا، اس نے اپنی پسند کے مطابق سلوایا، اپنی پسند کے مطابق اس نے کپڑا خریدا۔ دکاندار نے تو کئی کپڑے دکھائے تھے، بوس کی لیلن لیدر وغیرہ وغیرہ، کئی کاٹن شاٹن کئی کپڑے دکھائے تھے، لیکن اس نے کہا جی مجھے بوس کی پسند ہے۔ تو گویا کہ اس مثال میں جو ہے اپنا یہ خوشباش خان نے اپنی پسند کا کپڑا خریدا، اپنی پسند کا سوٹ اس نے مطلب بنوایا، اور درزی سے بھی اپنی پسند کے مطابق اس نے سلوائی کرائی۔ تو یہ تھا مطلب جذباتی طرز فکر۔ اب یہی طرز فکر جو ہے جذباتی طرز فکر سے ہم مطلب اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جذباتی طرز فکر سے اس نے اپنا سوٹ خرید لیا اور کپڑا بھی بنوا لیا، سوٹ سل گیا، پھر وہ سوٹ پہن کر آیا دوستوں میں، تو دوست اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ بڑا اچھا سوٹ ہے جی، بڑا قیمتی سوٹ ہے، بہت اچھا ہے، بڑا اچھا سلا ہوا ہے، دوست احباب اس کے خوش ہوئے۔ تو اب اسی مسئلے پر ہم جذباتی طرز فکر کو لاگو کرتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ لباس کیسا پہنا جائے، اسی پر ہم جذباتی طرز فکر کو غیر جذباتی طرز فکر، یہ تو تھا جذباتی طرز فکر، اب ہم غیر جذباتی طرز فکر اس پر لاگو کرتے ہیں۔ اب ایک اور آدمی ہے دوسرا، پریشان خان اس کا نام ہے، پریشان خان، وہ بھی کپڑے کی دکان میں آتا ہے۔ تو دکاندار سے وہ مطلب سلام کرتا ہے، دکاندار اسے وعلیکم السلام کہتا ہے، اور وہ کپڑے کی دکان میں داخل ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے جی میں نے کپڑا خریدنا ہے۔ سیٹھ صاحب کہتے ہیں جی بتائیں سر آپ نے کون سا کپڑا خریدنا ہے، مردانہ خریدنا ہے، زنانہ خریدنا ہے، بوس کی خریدنی ہے، پاپلین خریدنی ہے، لون لینی ہے، کاٹن لینی ہے، یا اور کوئی جو آپ کو پسند ہو۔ تو پریشان خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ سیٹھ صاحب میں پسند ناپسند یا خواہشات وغیرہ سے بالکل خالی ایک انسان ہوں، میں جذبات کا غلام نہیں ہوں اور 100% غیر جذباتی ہوں۔ پریشان خان یہ بتاتا ہے سیٹھ کو، کپڑے کی قسم دیکھوں گا اور نہ رنگ دیکھوں گا، معیار دیکھوں گا نہ اس کی پائیداری دیکھوں گا۔ اب یہ جو ہے اپنا پریشان خان یہ اس کو بتا رہا ہے سیٹھ کو، کہتا ہے کہ میں نہ اس کی کپڑے کو رنگ دیکھوں گا، نہ اس کی پائیداری دیکھوں گا، نہ اس کا معیار دیکھوں گا۔ یہ سارے کام جذباتی لوگ کرتے ہیں، میں اس قسم کے بکھیڑوں میں پڑنا وقت کا ضیاع بلکہ اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ پریشان خان یہ بتاتا ہے سیٹھ کو، تو بس مجھے کپڑا چاہیے اور وہ مہربانی کر کے آپ مجھے دے دیں۔ پریشان خان کہتا ہے سیٹھ کو، تو سیٹھ پوچھتا ہے اب اس سے، وہ سیٹھ تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے سیٹھ اس سے کہ میاں صاحب مطلب آپ نے سوٹ کس کا بنانا ہے؟ تو پریشان خان کہتا ہے کہ میرا بنانا ہے اور کس کا بنانا ہے؟ تو اس کی وہ قیمت پوچھتا ہے جی، مطلب قیمت اس کی وہ بتا دیتا ہے جی 790 روپے، اور وہ کپڑا لے جاتا ہے پریشان خان۔ پھر وہ درزی کے پاس چلا جاتا ہے، درزی کہتا ہے یہ ایک سوٹ جو ہے وہ سی دو۔ اب وہ کپڑا جو دکاندار اس کو دیتا ہے وہ ایک زنانہ سا کپڑا دے دیتا ہے، کیونکہ وہ نہ کپڑے کا رنگ بتاتا ہے، نہ کپڑے کا معیار بتاتا ہے، کچھ بھی نہیں بتاتا پریشان خان، کیونکہ وہ جذباتی تو ہوتا نہیں، جذبات میں تو وہ آتا نہیں، وہ جذبات سے خالی ایک انسان ہے۔ تو وہ اس کو ایک زنانہ سا کپڑا دے دیتا ہے ہلکا سا، اور پیسے زیادہ لے لیتا ہے، 790 روپے لے لیتا ہے اس سے۔ اب وہ درزی کے پاس جاتا ہے، درزی کہتا ہے کہ اے میاں صاحب یہ میرا سوٹ سی دو۔ اس نے کہنا ہے جی یہ اس نے مطلب یہ کپڑا ہے، اس نے کہا کہ یہ کپڑا ہے سر، اس نے کہا یہ کپڑا ہے لیکن یہ کس کا سوٹ سینا ہے؟ اس نے کہا جی میرا سینا اور کس کا سینا ہے؟ اور وہ کہتا ہے یہ تو درزی بتاتا ہے کہ یہ تو کپڑا میاں صاحب زنانہ سا لگتا ہے اور ہلکا سا کپڑا ہے زنانہ سا۔ اس نے کہا یار تم سی دو، تم نے عام کھانے پیٹ گننے، جیسا بھی ہے تم سی دو۔
تو وہ درزی جو ہے کہتا ہے ٹھیک ہے جی سی دیتا ہوں. وہ درزی اس کپڑے کو سی دیتا ہے. سی کے 2-3 دن بعد آتا ہے پریشان خان، وہ اپنا سوٹ لے جاتا ہے، جا کر پہنتا ہے، دوستوں میں جاتا ہے تو دوست دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو زنانہ کپڑا ہے اور بالکل ہلکا سا کپڑا ہے، یہ تم کہاں سے لے آئے ہو. وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اب مطلب یہ مسئلہ حل نہ ہوا. پریشان خان اپنا کپڑا لینے کا مسئلہ حل نہ کر سکا. کپڑا کیسے لیا جائے، ہاں جی، لباس کیسا پہنا جائے، پریشان خان اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا. وہ زنانہ غیر جذباتی ہو کر وہ مطلب نہ اچھا کپڑا خرید سکا، نہ اچھی سلائی کروا سکا. تو دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا. غیر جذباتی ہونے کا یہ مطلب نقصان تھا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. جذباتی طرز فکر سے خوشحال خان نے تو مطلب خوشباش خان نے تو مسئلہ حل کر لیا تھا. وہ کپڑا اپنا خرید کر لے گیا تھا، درزی سے سلوا بھی لیا، اس نے پہن بھی لیا، لوگوں نے تعریف بھی کر دی دوست احباب نے. لیکن پریشان خان نہ کوئی اچھا کپڑا خرید سکا، نہ اس کی اچھی سلوائی کروا سکا. زنانہ سا کپڑا تھا، ہلکا سا کپڑا. جب دوستوں نے پہن کر آیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. تو گویا کہ غیر جذباتی طرز فکر سے سماجی مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن جذباتی طرز فکر سے یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. خوشباش خان نے اپنا مسئلہ حل کر لیا تھا. اب ہم دوسرا مسئلہ سامنے رکھتے ہیں کہ شادی کیسے کی جائے. اب شادی کیسے کی جائے پر بھی ہم یہ دونوں جذباتی طرز فکر اور غیر جذباتی طرز فکر دونوں کا اطلاق کریں گے. دونوں کا اطلاق کر کے دیکھیں گے کہ آیا سماجی مسئلہ کون سے طرز فکر سے حل ہوتا ہے، جذباتی طرز فکر سے حل ہوتا ہے یا غیر جذباتی طرز فکر سے حل ہوتا ہے. تو اس میں ہم ایک شادی کا مطلب گھر لیں گے جہاں شادی کی مطلب بارات آئی ہے. طارق نامی ایک لڑکا ہے، نوجوان، اس کی بارات آئی ہے شادی والے گھر میں. ڈول ڈمکے کے ساتھ بارات آئی ہے اور سسرال والوں کے گھر میں داخل ہوگی. بارات آ گئی ہے، سٹیج سجا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مولوی صاحب جو ہیں وہ مطلب مخاطب ہوتے ہیں طارق سے. اور طارق سے کہتے ہیں ہاں بیٹا میں تمہارا نکاح جو ہے مسمات روشن بی بی دختر برق خان اس کے ساتھ کرتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ طارق کہتا ہے جی مجھے قبول ہے. مولوی صاحب پھر دوبارہ پوچھتا ہے طارق سے کہ میں مسمات روشن بی بی دختر برق خان کا نکاح تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے جی قبول ہے. مولوی صاحب پھر تیسری دفعہ پوچھتا ہے اس سے طارق سے کہ میں مسمات روشن بی بی دختر برق خان کا نکاح تمہارے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض کر رہا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے جی قبول ہے. مولوی صاحب دعا مانگنے لگ جاتے ہیں کہ جی نکاح ہو گیا. وہ دعا مانگنے لگ جاتے ہیں. دعا کر کے تو ڈولی میں لڑکی کو بٹھا کے طارق لے جاتا ہے، شادی مکمل ہو جاتی ہے. یہ تھا جذباتی طرز فکر جس میں طارق نے اپنی پسند کے مطابق شادی کی اور مولوی صاحب کو اس نے صحیح جواب دیے کہ ہاں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے طارق کی مسمات روشن بی بی کے ساتھ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، دعا مانگ دی، چھوارے وغیرہ بانٹے گئے، نکاح ہو کے وہ اپنی دلہن کو گھر لے گیا، مسئلہ حل ہو گیا. یہ تھا جذباتی طرز فکر. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسئلہ کیا تھا کہ شادی پر سماجی مسئلہ جو ہے شادی پر لڑکا لڑکی کی شادی پر کیا کیا جائے، کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے، لڑکا لڑکی کی شادی جو ہے وہ کیسے کی جائے. تو جذباتی طرز فکر سے تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب ہم استعمال کریں گے غیر جذباتی طرز فکر. اس کے لیے غیر جذباتی طرز فکر کو استعمال کریں گے. تو اب بارات آ رہی ہے ساجن کی، وہ غیر جذباتی طرز فکر کو استعمال کرے گا. ساجن کی بارات آئی ہے اور بینڈ باجے کے ساتھ آئی ہے، سسرال والوں کے گھر میں داخل ہوگی، وہاں لوگ بیٹھ گئے، سٹیج سجا ہوا ہے، مہمان بیٹھے ہوئے. مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا. مولوی صاحب نے اونچا بولے، مولوی صاحب ساجن کو مخاطب کر کے کہا مولوی صاحب نے کہ میں تمہارا نکاح خیالہ بی بی دختر خیال خان کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض کر رہا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ ساجن چپ رہا کیونکہ وہ تو غیر جذباتی مطلب جذبات اس کے اندر تھے ہی نہیں، غیر جذباتی نوجوان تھا، وہ چپ رہا. مولوی صاحب پھر بولے ساجن میاں میں تمہارا نکاح خیالہ بی بی دختر خیال خان کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض کر رہا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ ساجن پھر بھی نہ بولا. مولوی صاحب نے پھر تیسری بار کہا کہ میاں ساجن صاحب میں تمہارا نکاح خیالہ بی بی دختر خیال خان کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض کر رہا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟
ساجن پھر بھی نہیں بولا، کیونکہ ساجن تو غیر جذباتی تھا، اس کے اندر جذبات تو تھے ہی نہیں، وہ پھر بھی نہ بولا۔ تو اب ساجن کا باپ گھبرا گیا کہ شاید میرا بیٹا شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ساجن کا باپ جو تھا نفیس، وہ کہنے لگا بیٹا مولوی صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں، مولوی صاحب کی بات کا جواب دو، اگر جواب نہیں دو گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو اب ساجن جو تھا وہ گویا ہوا، وہ بولا، تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب، ساجن بول رہا ہے، ساجن بتا رہا ہے مولوی صاحب کو، وہ کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب میں جذبات کا غلام نہیں ہوں، پسند ناپسند، مرضی اور خواہشات جیسے نامراد جذبوں کو میں نے کئی سال پہلے اپنے دل سے دیس نکالا دے دیا تھا۔ رحم دلی، وفا شیاری، محبت اور مروت، ہمدردی، ایثار اور قربانی، ان جیسے میرے پرخلوص جذبوں سے لوگوں نے نجائز فائدہ اٹھایا اور لوگوں نے مجھے بہت نقصان پہنچایا میرے ان جذبوں سے فائدہ اٹھا کر۔ کسی کو قرض دیا تو اس نے واپس نہ کیا، میرے اندر رحم دلی کا جذبہ عود کرایا اور میں نے قرض ہی معاف کر دیا۔ کسی سے پیار کیا تو اس نے بے وفائی کی، لیکن محبت و مروت کے جذبات سے سرشار ہو کر میں محبوب کے خیالوں میں گم رہتا، کام پر جانے کو بھی جی نہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کی تو اس نے مجھے کمزور سمجھ کر دبایا اور میرے حقوق تک غصب کر لیے۔ جذبات نے مجھے کیا دیا مولوی صاحب، کیا دیا؟ اب یہ ساجن بتا رہا ہے مولوی صاحب کو کہ جذبات نے مجھے کیا دیا مولوی صاحب، کیا دیا؟ میری بات کا جواب دو مولوی صاحب، میری بات کا جواب دو، میرا باپ تو پاگل ہے، مجھے ایک بار پھر جذبات کی بھٹی میں جھونکنا چاہتا ہے۔ یہ اس کے جذبات ہیں، میرے جذبات نہیں ہیں، یہ میرے باپ کے جذبات ہیں، میرے جذبات نہیں ہیں۔ میں اب جذبات کی دنیا سے باہر نکل آیا ہوں، اب میں اس پرخار وادی میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا۔ ہاں جی مولوی صاحب نہیں رکھوں گا، ساجن کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب بالکل میں اس پرخار وادی میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا، جذبات کی جو وادی ہے، میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، قتل کر دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، اب میرے لبوں پر چپ کی مہر ہے، چپ کی مہر، چپ کی، چپ کی، ہمیشہ ہمیشہ کی چپ، ہمیشہ ہمیشہ کی چپ۔ یہ کہہ کر ساجن خاموش ہو گیا۔ ساجن کا باپ ساجن کی یہ بات سن کر رونے لگا اور مجلس میں حیرانگی پھیل گئی۔ ساجن کا باپ جو تھا وہ رو رہا تھا، سب لوگ پریشان تھے۔ اب مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ بھائیو، لڑکا شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لڑکا رضامند نہیں ہے شادی کرنے کے لیے، اگر یہ رضامند ہوتا تو میری بات کا جواب دیتا، یہ تو شادی کے لیے رضامند ہی نہیں ہے، اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بارات جو تھی وہ روتی پیٹتی گھر کو واپس آ گئی بغیر نکاح کے، لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی رہی، ساجن اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ تو یہ تھا غیر جذباتی طرز فکر۔ غیر جذباتی طرز فکر سے کیا یہ مسئلہ حل ہوا شادی کا؟ ساجن بارات لے کر آیا گھر میں؟ نہیں آیا۔ تو ثابت ہوا کہ جو ہے نا یہ غیر جذباتی طرز فکر، سائنسی طرز فکر، اس سے سماجی مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہاں جی، سائنسی طرز فکر یا غیر جذباتی طرز فکر، اس سے صرف مادی مسائل حل ہوتے ہیں، سماجی مسائل حل ہوں گے جذباتی طرز فکر سے، جو طارق نے استعمال کیے شادی کرنے کے لیے، یا اس نے اپنے جو تھا خوشباش خان نے استعمال کیا کپڑا خریدنے کے لیے، کپڑا سلانے کے لیے، تو اور جو پریشان خان نے اور یہ ساجن نے طریقہ استعمال کیا غیر جذباتی طرز فکر، اس سے دونوں کا کام نہیں ہوا، نہ پریشان خان کپڑا لا سکا اور نہ ساجن اپنی بارات لے جا سکا ڈولی۔ تو ثابت ہوا کہ جذباتی طرز فکر جو ہے نا یہ صرف سماجی مسائل حل کرتا ہے اور مادی مسائل غیر جذباتی طرز فکر سے حل ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ مادی مسائل حل ہوتے ہیں غیر جذباتی طرز فکر سے، جسے ہم سائنسی طرز فکر بھی کہتے ہیں، اور سماجی مسائل حل ہوتے ہیں جذباتی طرز فکر سے۔ غیر جذباتی طرز فکر یا سائنسی طرز فکر، جذبات یہ سماجی مسائل حل نہیں کرتا، کسی قیمت پر بھی یہ سماجی مسائل وہ حل نہیں کرتا۔ سائنسی طرز فکر، وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔